अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ वाइस। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनसे हम मुल्क की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, आपने देखा हालिया कशीदगी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और भारत इश्तियाल अंगेज़ी का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर। अब तक भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से हालिया 2 माह के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर 26 निहत्ते पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 7 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए भिम्बर सेक्टर पर। तो कैसे देख रहे हैं इस हालिया कशीदगी को? ये कशीदगी आपको आगे जाके बढ़ती दिखाई दे रही है क्या? जी हाँ, ये बड़ी सीरियस सिचुएशन कुछ लग रहा है, ये बढ़ती हुई एस्केलेशन हो रही है इसमें। उनको एक बात का बहुत एडवांटेज है इंडियंस को, वो ये कि यहाँ हमारी साइड पे वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, गाँव के ऊपर सिविलियंस को शहीद कर देते हैं, मार देते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ तो हमारे भाई बहन रह रहे हैं, तो हम नहीं ये नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनकी फ़ौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट करना है, उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उनकी जो पिकेट्स लगी हुई हैं या उनके हेड क्वार्टर्स हैं, उनको ही मारना है। तो हमें थोड़ा डिसएडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि उस तरफ भी हमारे अपने कश्मीरी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और भारत की पोस्टें भी ज़्यादातर उन्होंने जानबूझकर उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत आबादियों के दरमियान में बनाई हुई है ताकि पाकिस्तान टारगेट करे, तो वहाँ पर भी अपने कश्मीरी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी हथियारों की बहुत बढ़ गई है, एक्यूरेसी और लिथैलिटी भी बहुत एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा अब लीथल किस्म के वेपन्स हैं हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं। तो हम टारगेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये सिविलियंस को मारना हमें बहुत डिसएडवांटेज है। मुशर्रफ साहब, गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय फोर्सेस ने 13 साल के बाद नीलम वैली में जूरा और शाहकोट सेक्टर में तोपखाने का इस्तेमाल किया। 13 साल के बाद जब से सीज़ फायर हुआ, तो ये हालात जिस तरह आपने कहा कि कशीदगी बढ़ती देख रहे हैं, तो किस जानिब जाते देख रहे हैं हालात, किस नहज पे जाएंगे? हाँ, ये बढ़ रही है जैसे ही देखते हैं ना। सबसे पहले तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस पहले भी होती हैं, मेरे से पहले भी रोज़ाना होती थी। मतलब वो तो स्मॉल आर्म्स एक्सचेंज होता था, राइफल या मशीन गन के एक्सचेंज को स्मॉल आर्म्स कहते हैं। उससे फिर ऊपर हो जाए तो मोटर फायर शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोटर भी इन्फेंट्री की जो यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री हमारी, उनके पास होते हैं मोटर, वो फायर शुरू कर देते हैं दोनों साइड पे। उससे ऊपर अगर लेकर जाएं तो फिर आर्टिलरी आ जाती है। आर्टिलरी और मोटर जो हैं ये पिन पॉइंट फायर नहीं होता है इनका, ये थोड़ी बहुत इनकी इनएक्यूरेसी 100-200 गज़ की होती है। तो उसमें हमें ज़रा लिमिटेशन आ जाती है कि अगर इधर उधर हो तो सिविलियंस मारे जाएंगे, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये एस्केलेशन अब उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, आर्टिलरी फायर कर दिया। उसके ऊपर फिर पिन पॉइंट और भी हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होता इधर। हमारे पास रिकॉइललेस राइफल्स हैं जो पिन पॉइंट फायर करेंगे और बंकर बस्ट भी कर देंगे वो। और फिर ATGMs भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो 2-3 हज़ार गज़ पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फायर कर देंगे। तो वेपन्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ टारगेट उनके इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा एस्केलेशन है, बहुत सीरियस मामला है। इसके ऊपर मतलब ये ना हो कि एयर भी आ जाए, फिर ये तो एस्केलेट होता रहता है ना, फिर एक एयर से भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान से ऊपर जाकर? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए अब? हिकमत अमली तो इसमें बिल्कुल एक ही है, जवाब देना पड़ेगा हमें और अपने सिविलियंस को थोड़ी सी एजुकेट करना पड़ेगा। आई फील डिफेंसिव मेजर्स में बंकर्स वगैरह, बंकर्स नहीं है, ट्रेंचेस खोदें, ट्रेंचेस होनी चाहिए जो शहरों में होनी चाहिए। वो उधर गाँवों में अगर ट्रेंच हो हर जगह, तो द मोमेंट कोई आवाज़ आती है, एक शेल भी आता है, उसके बाद ट्रेंचों में चला जाना चाहिए। ट्रेंच से बहुत बचत हो जाती है। तो इस किस्म के डिफेंसिव मेजर्स गाँवों में लेने पड़ेंगे और जवाब में बिल्कुल कुछ करना, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो करनी चाहिए हमें। जितनी ज़्यादा हम उनको कैजुअल्टीज़ देंगे, उतनी वो इनहिबिशंस होंगी उन्हें। मुशर्रफ साहब, एक बड़ा तासुर बड़ा आम है कि भारत ये सारी जो एस्केलेशन कर रहा है, जो कशीदगी को बढ़ा रहा है, उसका हदफ ये है कि वो कश्मीर से पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जाए। चूँकि पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली कश्मीर का मामला उठाया है, जब से वहाँ पे हालिया जो कशीदगी वहाँ पे बढ़ी है, हालिया जो तहरीक वहाँ पे शुरू हुई है कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने बड़ा फोर्सफुली इस मामले को उठाया। तो अब भारत ये चाह रहा है कि कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कभी लाइन ऑफ कंट्रोल, कभी वर्किंग बाउंड्री पर एस्केलेशन को बढ़ा रहा है। तो लग रहा है आपको हदफ यही है या आपको हदफ भारत का इसमें कुछ और दिख रहा है?
نہیں، یہ تو غلط ہدف ہے اگر وہ یہ ہدف سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ اسکیلیشن ہوتی ہے اتنی یہ ورلڈ پاورز جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے ہمارا ان ہندوستان پاکستان. تو اس میں جب کشیدگی بڑھتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور زیادہ کہیں جنگ کی صورتحال نہ بن جائے. تو یہ تو ان کا بڑا غلط خیال ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ فائرنگ کو ایسکیلیٹ کرنے سے توجہ ہٹ جائے گی. توجہ اور زیادہ آ جائے گی اس پہ کہ اس کو حل کیا جائے، تو کیا تاکہ یہ جنگ شروع نہ ہو. تو کشمیر میں کشمیر کی ہم نے بات کی، کشمیر میں ابھی جو آپ حالیہ تحریک دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تحریک آپ کو مزید بہتر، مزید اسٹرانگ ہوتی دکھ رہی ہے، یا پھر پہلے بھی اس طرح کی موومنٹ شروع ہوئی لیکن وہ دب جاتی رہیں؟ یہ اس کو کرنا پڑے گا. کشمیری جتنے بھی ہیں دیکھیں، یہ سفرنگ تو ضرور ہوا ہے، بالکل آدمی کو افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ اتنی زیادہ ہمارے کشمیری بھائی بہن ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، افسوس بہت ہوتا ہے. لیکن قوموں کی زندگی، قوم جو ہیں وہ ایسی ہی بنتی ہیں. اگر کوئی آپ نے اپنی موقف کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے اور ہندوستان کے اوپر ان پہ سولوشن کی طرف لے کر آنا ہے تو یہ سفرنگ اور سیکریفائسز دینی پڑیں گی. دیکھیں وہاں پیلسٹینینز کو دیکھیں کب سے وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنا پاکستان مدد کر سکتا ہے ڈپلومیٹیکلی، انٹرنیشنلی، اور یہ ہمارے پھر والنٹیئرز اتنے زیادہ آرگنائزیشنز خود ہی جا کر اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جو رول رہا ہے پاکستان کا ریسنٹلی پاکستان کا جو رول رہا ہے سفارتی سطح پر، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا پھر کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ مطمئن تو ہوں، لیکن نہیں، پاکستان کی دیکھیں، پاکستان کی سے کم ہے. دیکھو اپنی سٹرینتھ جب ہوتی ہے نا، انٹرنل سٹرینتھ ملک کی ہوتی ہے، تو پھر ایکسٹرنل آواز بھی ہوتی ہے. اب جب انٹرنل صورتحال ہماری اتنی خراب ہے جیسی ہے یہ، تو ہماری انٹرنیشنل آواز پھر سننی نہیں جاتی ہے. یہ تو جنگل ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک جنگل ہے. یہاں جنگل ہے، ادھر آپ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. جتنی آپ کی اندرونی طاقت ہے اتنی آپ کی آواز بلند ہوگی، اتنی آپ کی بات سنی جائے گی اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا. ورنہ آپ کو کوئی نہیں لفٹ دے گا، آپ روتے ہیں، کیا فکر ہے. وہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی، چھوڑو ان کو اپنی حالت پہ. صحیح. ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں ایک ڈان لیک کے نام سے ایک جو پاکستان میں ایک آیا ہے، اسکینڈل آیا سامنے، جس میں بظاہر تاثر جو ہے کہ حکومت نے خبر فیڈ کی اور اس میں فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں جو باتیں کی گئی ہیں جنرل صاحب، یہ بہت زیادہ پوری دنیا میں ڈسکس ہوتی ہیں. پوری دنیا پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جاتی ہے کشمیر کے معاملے پر، کہ آپ وہاں پہ جو ہے فیول کر رہے ہیں سارے سسٹم کو، ساری وہاں پہ ٹیررزم کو فیول کر رہے ہیں. وہاں پہ حافظ سعید جیسے کردار ہے، مسعود اظہر جیسے کردار ہیں، ان پہ یہ پاکستان کے لیے ایک دبا بن چکے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. حال ہی میں مسلم لیگ نون کے ہی ایک حکومتی رکن نے یہ کہا سینٹ میں کہ میں فرانس گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ مجھ سے سوال ہوئے حافظ سعید سے متعلق، کہ حافظ سعید جو ہے اس نام نے مجھے بڑا پریشان کیا. تو کیا پاکستان کو اس طرح کے کرداروں سے جان چھڑا لینی چاہیے، یا کیا ان کا کردار ہے کہ بیسیکلی آپ بھی خود اقتدار میں رہیں اور آپ فوج کے سپہ سالار بھی رہیں؟ یہ میرا ویو اس کے بارے میں بہت فرق ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں باہر جا کر یتیموں کے سامنے، یتیموں کی طرح ان کے سامنے ہم بیٹھ جاتے ہیں. بات ہمیں پتہ نہیں ہے، زبان ہم سے کھلتی نہیں ہے. دیکھیں یہی جو آپ نے بات کی ہے لشکر طیبہ کی، LET کی، حافظ سعید کی بات کر لیا آپ نے، ان کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں ان کو، جیش محمد کو، ان دو کو نام ملائیں. جو دیکھیں اس میں ڈفرینسیشن دیکھیں. پہلے تو ان میں ایک جو ہے وہ دہشت گردی یہاں پاکستان میں کرتا رہا ہے، یہ جیش محمد، میرے اوپر اٹیک انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے میری نظر میں. اب لیں لشکر طیبہ کو، LET جو ہے یہ اس کو انٹرنیشنلی بین کیا ہوا ہے. یس، کیوں بین کیا ہوا ہے جی؟ کس بات پہ بین کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں. کشمیر تو ایک تنازع ہے، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن میں ریکگنائزڈ ہے. اب یہاں سے وہ والنٹیئر کر کے ان کے لوگ خود ہزاروں میں جانے کو تیار ہیں. وہ کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ جا کر ان کی پروٹیکشن کے لیے لڑتے ہیں انڈین آرمی سے. انڈین آرمی وہاں یوزرپر ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی سیولینز کو، نہتے لوگوں کو مار رہی ہے، شہید کر رہی ہے. برہان وانی کیس اور ابھی جو ابھی یہی دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو کون کلپرٹ کون ہے وہاں؟
وہ جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو وائلیٹ کر کے سویلینز کو مار رہا ہے، یا وہ لوگ جو وہاں جا کر اپنی ایک ڈسپیوٹ جو ہے اس کی ریزولوشن مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ یوزرپر آرمی سے لڑنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی لشکر طیبہ کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کیوں ہیں وہ؟ یہ تو ہندوستان نے دنیا میں جا کر شور شرابہ کر کے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. ہمارا کام ہے کہ ہم وہاں انہیں کہیں. میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی، میں جاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، میں وہاں کہتا ہوں اور سب سنتے ہیں، میں کھل کے کہتا ہوں کہ بھائی کیوں لشکر طیبہ کو آپ سمجھے نا ذرا، کیا وہ یہ ارتھ کوئک ہوا تھا، سب سے اچھے این جی او تو وہ تھے. یہ فلڈز ہمارے ہوئے ہیں، سب سے اچھے این جی او وہ ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ریلیف ورک کیا ہے. تو کس سلسلے میں یہ ٹیررسٹ ہیں جی؟ ٹیررسٹ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں؟ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے یہ ہم ان کو مجاہدین سمجھتے ہیں. جو وہاں کشمیر میں جا کر لڑ رہے ہیں ہم انہیں مجاہدین سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان کا اس میں جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ متاثر نہیں ہوتا مشرف صاحب، جو کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر. جب ہم یہ بات کریں گے کہ یہاں سے جا کے وہ لڑ رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں، تو یہ پاکستان کا کیس خراب نہیں ہوتا بین الاقوامی سطح پر؟ جی دنیا میں دیکھیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ جنگل ہے، کوئی کیس ویس خراب نہیں ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو وائلیٹ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کا، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کشمیر ہمارا ہے، وہ نہیں، اس کا کیس نہیں وائلیٹ ہوتا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، اور جی یہاں سب ایسے ہی ہوتا ہے وہاں. اور ہمیں کہنا ہے کہ بھائی کشمیر میں لوگ جا رہے ہیں، اپنی طرف سے جا رہے ہیں، ہم تھوڑی بھیج رہے ہیں، نہ حکومت بھیج رہی ہے نہ آرمی بھیج رہی ہے، خود وہ کراس کرتے ہیں، اپنی جان پہ کھیلتے ہیں، ادھر جا کر شہید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی بہن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہم وائی کانٹ وی سیل دس پوائنٹ؟ ہم کیوں یہ مانیں کہ بھائی وہ ٹیررسٹ ہیں جی، دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد تو ان کی آرمی ہے جو ان کو مار رہی ہے. مشرف صاحب ہم خود لیٹ جاتے ہیں. میرا یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں ہم سے زبان کھلتی نہیں ہے، آرگیومنٹ ٹھیک دیتے نہیں ہیں، تو پھر بیٹھیں، پھر اب آپ کیا کریں. ناظرین، پرویز مشرف صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سابق صدر پرویز مشرف صاحب سے گزشتہ ہفتے متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ رہنماؤں کی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں دبئی میں. کیا ملاقاتیں ہوئی، کیا کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، دیکھیں یہ آ کر میرے پاس سب آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کئی لوگ آئے ہیں، کچھ یہ میں ان پہ کامنٹ یوں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانا آیا دم کا، آدھے لوگ غلط کہہ رہے ہیں جو میرے سے ملے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نہیں ملے ہیں، کچھ ملے ہیں، ملے بھی ہیں، آئے بھی ہیں. ان کی موجودہ جو صورت حال ہے. خالد مقبول صدیقی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں کدھر سے ان کو خواب آ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کوئی رابطہ ہوا ہو آپ سے ٹیلی فونک؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اور پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب سے یا ان کی پارٹی سے کسی بندے کا آپ سے رابطہ ہوا ہو؟ نہیں، نو. کیونکہ پاکستان میں یہ خبریں بڑی گرم ہیں مشرف صاحب کہ آپ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ بننے جا رہے ہیں، +1 ہونے جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ میں، اور پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ کو ملا کے آپ جو ہے دونوں کے مشترکہ سربراہ بننا چاہتے ہیں. آپ سے متعلق یہ خبریں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں. جی ہاں، یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں میں بھی سوچ رکھتا ہوں اگر میں ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہوں. میں نہ پٹھان ہوں، نہ پنجابی، نہ بلوچ، نہ سندھی، نہ مہاجر. میں تو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس میں اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے چھوڑ کے میں ایک آ کر MQM کا انچارج بن جاؤں، مطلب ایک ایتھنک پارٹی، اور وہ بھی بالکل کراچی، حیدرآباد یا سکر وغیرہ میں محدود، یہ میں اپنے لیے سروس اچھی کر رہا ہوں یا پاکستان کے لیے اچھی سروس کر رہا ہوں؟ اگر میں نے کچھ کرنا ہے پولیٹیکلی تو میں تو ایک بڑی سوچ رکھتا ہوں کہ تیسرا پولیٹیکل فورس پاکستان لیول کا بنایا جائے. نہ وہ پاکستان لیول کا اگر پولیٹیکل فورس بنانا ہے، اس میں ہاں یہ مہاجر کمیونٹی سے میری سمپتیز ضرور ہیں. MQM سے میرے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہ کوئی سمپتیز ہیں. MQM تو ہوگی، لیکن میں تو مہاجر کمیونٹی کے ساتھ سمپتیز ہیں میری، ان کو میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا.
چلیں آپ نے یہ بات تو تردید کر دی کہ آپ متحدہ میں نہیں جا رہے، لیکن کیا یہ تجویز زیر غور ہے کہ متحدہ یا پی ایس پی کو دعوت دی جائے وہ اے پی ایم ایل میں شامل ہو جائیں؟ آپ اپنی پارٹی کا احیاء نو کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے دیکھیں، یہ ابھی رادر پری میچور کہ یہ باتیں ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا ہے، میں نے کھل کے پہلے کئی دفعہ کہا ہے، ایک تیسرا پولیٹیکل فورس پاکستان میں جب تک نہیں بنے گا، ہم باگ ڈاؤن ہیں یہ پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں، یہ آپس میں پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، بال ادھر آ گئی اب ادھر چلی گئی پھر واپس آ گئی، 4 دفعہ انہوں نے گورن کر لیا ہے، پاکستان کا ملیا میٹ اور ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو اب یہ کب تک چلے گا بھائی؟ یہ ابھی 2018 میں پھر آ جاؤ، 2018 میں 5 سال اب پھر دوبارہ یہ جو ہو جائے گا، پیپلز پارٹی والے جو بھاگے ہوئے ہیں سندھ سے سب آ جائیں گے، لوٹ کسوٹ پھر شروع کر دو، پاکستان بیچارہ مارا گیا۔ تو یہ کیسے چلے گا یہ سلسلہ؟ آپ کی باتوں سے تو ہمیں سر ایک نئی جماعت کے وجود میں آتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ بالکل، میں کھل کے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، دیکھیں ہمیں تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب آگے آئے تھے، مطلب لیٹ می گیو ہم کریڈٹ، انہوں نے لوگوں کو کھینچا اپنی طرف سے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ میں ان کو سکسیسفل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے ابھی ہم کیا، اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو واپس ترقی کی راہ پہ لگانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے انٹرنیشنلی، ریجنلی اینڈ ڈومیسٹکلی، تینوں سطح پہ، اس کو اگر ہم نے کچھ اسٹیبلٹی دینی ہے تو ہمیں یہ فورس بنا کر یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، کب تک بنا رہے ہیں؟ اس سے نکلنا پڑے گا۔ کب تک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اس میں کاف لیگ کو بھی شامل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ چونکہ کاف لیگ بھی اب جو ہے وہ سپورٹ چاہتی ہے، سپورٹ مانگ رہی ہے۔ تمام لوگ یہ کب تک، 2018 میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں، ورنہ وہی پھر 5 سال اور بیٹھو پھر آرام کرو میرے خیال میں۔ یعنی یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ 2018 میں آپ ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر آنا چاہیے، کوشش کریں گے، کوشش ہونی چاہیے تیسری پولیٹیکل فورس بنانے کی۔ تو آپ کیا خود 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں؟ کیا الیکشن میں حصہ لیں گے 2018 کے؟ بالکل الیکشن میں حصہ لوں گا، میری پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ ہے، لیکن اس کو میں جب تک کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ نہیں کروں گا تو یہ مضبوط نہیں ہو سکے گی۔ تو بالکل مجھے آنا پڑے گا، لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا پڑے گا، اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ تو کہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کراچی سے یا کہیں اور سے؟ دیکھیں یہ مجھے پورا الحمدللہ یقین ہے کہ میں جہاں بھی میں سلیکٹ کروں گا اور کھڑا ہوں گا وہاں سے میں جیت سکتا ہوں۔ میں 2013 میں بھی مجھے یقین تھا کہ میں اگر کہیں سے کھڑا ہوتا، میں 4 جگہ سے میں نے فارم بھرے تھے، 4 جگہ میں جیت جاتا، آئی واز ویری شیور۔ تو کراچی سے لڑ رہے ہیں اس کو چھوڑیں، ہیں جی کراچی سے لڑ رہے ہیں الیکشن آپ 2018 میں؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے، دیکھیں میرا شوق کوئی یہ نہیں ہے کہ میں ایم این اے بن کر اسمبلی میں بیٹھ جاؤں 2 سیٹیں لے کر اور سم تھنگ، کوئی یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا، دیر از اے بگر گیم۔ میں پاکستان کی سوچ رہا ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ پورے سویپ کیا جائے اسے، کوئی ایسی جماعت بنائی جائے جو پل کرے سب کو، اور اتنی ہو جائے کہ وہ ان کو ڈیفیٹ کر سکے، پیپلز پارٹی کو ڈیفیٹ کر سکے سندھ میں، اور پی ایم ایل این کو ڈیفیٹ کرے پنجاب میں۔ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ از، دیکھیں میری سوچ تو اونچی ہے نا، اگر وہ اچیو ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی ہے تو کم از کم دیکھیں کوئی چیز آگے چلتی نہیں ہے جب تک کہ آپ کی ایک سوچ اور ویژن ہو۔ پہلے سوچ اور ویژن کلیئر ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی موڈیلٹی جو حکمت عملی ہے کہ کیسے اسے اچیو کیا جائے وہ آتا ہے۔ یعنی سوچ آپ کی بڑی ہے، اچیو کرنے میں فیلئر بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نہ ہو، لیکن سوچ تو کم از کم کلیئر ہونی چاہیے نا۔ یعنی آپ سوچ اونچی ہے، ہدف آپ کا بڑا ہے، اس کے لیے تو آپ کو ارلی پاکستان آ کے 2018 کے انتخابات اب تقریباً 1.5 سال بھی نہیں رہا، تو یا تقریباً 1.5 سال رہ چکا ہے اب، تو پہلے آ کے آپ کو پاکستان میں ایک گراؤنڈ سیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو کیمپین آپ کو چلانی پڑے گی، آپ کو جو پولیٹیکل پارٹی جس کی آپ بات کریں 2018 میں آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی لے کے آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی۔ تو کب تک آپ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ چونکہ اس کے لیے تو آپ کو پاکستان میں کافی زیادہ ورک کرنا پڑے گا، یا باہر سے بیٹھ کے پارٹی چلانا فی الحال آپ اس کا ارادہ؟ نہیں، باہر سے بیٹھ کر نہیں ہو سکے گا یہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے آنا پڑے گا پاکستان، باہر سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں باہر سے نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں۔ میں بالکل بلیو کرتا ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، میں تو سامنے آئیں، گولی کھانی ہے تو سامنے آ کر کھائیں گے، سب سے آگے ہوں گے،
ٹھیک ہے نا. آئی بلیو ان لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میں پیچھے سے لیڈ نہیں کرتا ہوں. تو کب آ رہے ہیں آگے لیڈ کرتا ہوں نا. اس میں یس اس کی کم آنے کا تھوڑا سا یہ کیسز پہ منحصر ہے. یہ کیسز جو ہیں مجھے اگر فریڈم ہی نہ ملے کہ میں موو کر سکوں تو کیا فائدہ ہے آنے کا. تو اس لیے میں یہ کیسز سے ذرا نمٹ لیں ہم, اس میں تھوڑا سا شاید ٹائم لگے تو اس کے بعد, لیکن آنا میں ایز سون ایز پاسبل آنا چاہتا ہوں. لیکن مشرف صاحب کیسز کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, وہ تو عدالتوں میں کیسز ہے. کیا آپ کو عدالتوں پہ بھی کوئی شبہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں باعث چل رہی ہیں, آپ کے حق آپ کے اگینسٹ باعث جا رہی ہیں؟ ابھی تک تو فی الحال کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ خواہ میں وہ کھینچی جا رہے ہیں, کیس کھنچ رہے ہیں خواہ میں. وہ جو تھا نا بتا گئے جی وہاں نہ کوئی وٹنسز ہیں نہ کچھ ہے, سارے وٹنسز نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں. کیس کو آگے بس ڈیٹ نئی تاریخ ہو گئی جی, چلو نئی تاریخ دے رہے ہیں, مجھے بلائی چلے جا رہے ہیں. بھائی میں نے کس چیز کے لیے آؤں, میں میرا لائر ہے, میں 15 دفعہ پہلے ہر کورٹ میں گیا ہوں, اپنی حاضری ہر کورٹ میں نے لگا, میں 15 دفعہ گیا ہوں کورٹس میں. تو کیوں میں بار بار کیا لگ رہا ہے کون کروا رہا ہے یہ سب کچھ؟ بیک گراؤنڈ میں بالکل مجھے شک ہے کہ یہ ایجنسیز اور اوور آل ڈائریکشن تو اوپر سے ہی ہے پولیٹیکل, اور پھر یہ ایجنسیز ہیں ان کی جو ایف آئی اے ہوئی, آئی بی ہوئی, یہ لوگ پھر کیچاں تانی کرتے ہیں. پھر ان کے لیگل اپنے لا منسٹریز ہیں, وہ اپنے لوگ ہیں, انٹیریئر منسٹری ہے, یہ لوگ اپنا یہ کرتے ہیں ایکسرسائز. اور انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی کہ وہ حکومت کے زیر اثر ہے آپ کے مطابق نواز شریف صاحب کی؟ ہاں بالکل ہوتی ہے اور ہے. پہلے وہ چودھری افتخار صاحب تھے ہمارے, اللہ بخشے ان کو, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, وہ ایک لگے ہوئے تھے, سارا انفلوئنس کر رہے تھے بیک گراؤنڈ سے تمام. اگر میری جتنے بھی مجھے جو ڈسکوالیفائی کیا ہے 4 جگہ سے میں کھڑا ہو رہا تھا 2013 میں, اگر ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن آرڈرز دیکھے جائیں تو تقریباً ایک ہی لینگویج ہے, مطلب ایک ہی ریزننگ دی ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے ایک سینٹرل جگہ سے لکھا کر انہیں دیا گیا ہے, اور وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, جبکہ میں تو کنوکٹ ہی نہیں ہوا کسی ایشو پہ. تو وہ مجھے کیسے میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہوں جب کنوکشن ہی نہیں ہے مجھے؟ میں تو کلیئر آدمی ہوں, نہ میرے اوپر کرپشن چارج ہے. آرٹیکل 62 63 میرے اوپر کیسے لگ گیا؟ کوئی لگ ہی نہیں سکتا ہے میرے اوپر. لیکن میں ہی ایک ہوں جیسے کہتے ہیں نا وہ کیا اردو کا ٹرم آپ مجھے یاد دلائے, کیا وہ جو آرٹیکل 62 63 میں جو ہوتا ہے نا, ان سے کیسے ہونا چاہیے پاکستانی, وہ مطلب کرپٹ نہیں ہو, صادق اور امین سارے بیٹھے ہیں جتنے بھی ہیں نا سینٹ میں اور اسمبلیز میں, سب صادق اور امین ہیں. میں ایک آدمی ہوں پاکستان میں جو صادق اور امین نہیں ہوں. تو آپ آ کے عدالت میں ثابت کر دیں, آتی ہے تو اور کیا کریں, عدالت میں ثابت کر دیں آ کے کہ میں آ گیا ہوں اور میں صادق اور امین ہوں. چونکہ عدالت کی آپ بات کریں کہ عدالت جو ہے وہ نہیں کر رہی, پھر تو عدالتوں نے تو یہی رہنا ہے, وہ تو کہیں نہیں جا رہی ہیں, حکومت نے جانا ہے. دیکھتے ہیں. جنرل صاحب ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم آپ سے اسی پہ بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اچھا, آپ نے ایم کیو ایم کی ہم نے بات کی, مشرف صاحب نے ایم کیو ایم کی ہم نے بات کی, متحدہ قومی موومنٹ کے پاس جو سنگین الزامات ہیں راہ سے رابطوں کے, راہ سے فنڈنگ کے, اور اس کے علاوہ راہ سے ٹریننگ کے. آپ ملک کے صدر رہے ہیں, آپ آرمی چیف رہے ہیں, اسی دور میں ایم کیو ایم کو دوبارہ رائز ملا, تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں تھیں اس طرح کی کوئی راہ سے رابطوں سے متعلق؟ نہیں, اس وقت بالکل راہ سے رابطے وغیرہ بالکل زیرو, ایبسولوٹلی کبھی نہیں تھی. ہاں, ان کی اندرونی دہشت گردی میں ان کے لوگ ملوث ہونے وغیرہ وہ تھیں بالکل. نوگو ایریاز بنے ہوئے تھے کراچی میں, لیکن وہ حقیقی کے بھی تھے اور یہ ایم کیو ایم کے بھی تھے. سب کے کچھ اپنے ایریاز میں انہوں نے نوگو ایریاز بنائے ہوئے تھے, وہ سارے ہم نے توڑ تاڑ دیے, ٹھیک کیا. لیکن اس میں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہم نے ملک چلانا ہے. جب ملک چلانا ہے, ملک میں ایک امن ہونا چاہیے, اور کراچی جیسی جگہ جو ہمارا کمرشل سینٹر ہے اس میں امن ہونا بہت ضروری ہے. نا اس میں اس امن لانے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ, وہ آپ کا حکومت کا کام ہے اور لیڈرشپ کا تقاضا ہے. نا اس میں اگر یہ جو بھی بدماش بھی ہیں, ڈاکو ہے جی, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, اگر میں نے ڈاکوؤں کو سیدھی راست پہ لے آیا میں,
ان سے اچھے کام کروائے. میں نے حکومت اچھی کروائی, کراچی میں ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھ ہی لی ہے, ابھی تک لوگ گنگاتے ہیں ہمارے 8 سال کے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو سب کو کرنا چاہیے. یہ مجھے بلیم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ وہ ڈاکو کو صحیح راستے پہ, اگر میں جیل میں جو ڈاکو پڑے ہیں اگر یہ ان سب کو میں نیک بنا دوں تو یہ تو مجھے تو بڑے خوش ہونا چاہیے کہ میں نے بڑا کام کیا. آپ کو ساتھ شیورٹی بھی ہونی چاہیے کہ یہ آئندہ بھی ٹھیک ہی رہیں گے. ہاں, آئندہ ٹھیک رکھنے کے لیے دیکھیں کوئی اتنی یہ باتیں اتنی سمپلسٹک نہیں ہوتی ہیں, حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ حکومت کوئی ایسی چیز کرے جو ان کو دوبارہ دھکیلا جائے ادھر, تو پھر وہی بھی ذمہ وار ہے. اب جو یہ 8 سال میں ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہے جو میرے زمانے میں ہوا تھا. صحیح ہے. تو یہ دوبارہ یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں جو بھی ابھی لیول آپ دیکھ رہے ہیں. جنرل صاحب, پاناما لیکس کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, کافی اہم کیس ہے. اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف اس میں نااہل ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے, دیر از نو ڈاؤٹ. کسی پاکستانی کو شک نہیں ہے کہ انہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بالکل ملوث ہیں. اس میں کسی پاکستانی کو شک نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو بھی شک نہیں ہوگا جو خود ہے. اتنی کلیئر کٹ کیس ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ. لیکن اب اگین پھر وہی آتا ہے, گھوم پھر کے ہم وہ اپنے کورٹس پہ آ جاتے ہیں. کورٹ کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. 2018 تک آپ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کیا؟ پاسبلٹی ہے, کیونکہ کورٹس پہ دیکھیں میں تو عام لوگوں کی سوچ سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, خود بھی اپنی جو ویو ہے شیورٹی نہیں ہے. اصل میں یہ کورٹ سے ہماری اتنی زیادہ کانفیڈنس ہٹ گئی ہے کہ ہم اگر کورٹس میں کانفیڈنس ہوتی تو اس وقت ہم کہتے نہیں بالکل نہیں ہوں گے, 2018 میں یہ نہیں ہوں گے, ان کو نکل جائیں گے. آپ کے سابقہ دوست شیخ رشید احمد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2016 دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے, نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے. وہ تو انہیں جاتا دیکھا. شیخ رشید صاحب بہت سی چیزیں کہتے رہتے ہیں, کچھ پروو ہو جاتی ہیں صحیح, کچھ غلط ہوتی ہیں. میں تکے بازی میں بلیو نہیں کرتا ہوں, تو اس لیے میں کہہ نہیں سکوں گا کہ یہ چلے جائیں گے 2008 سے 18 سے پہلے یا 2016 میں یا نہیں جائیں گے. یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور میرے خیال میں 15-20 دن کی بات ہے. ابھی اگر کچھ ہونا ہے ابھی ہوگا. ڈان لیکس کا معاملہ آپ کتنا سیریس دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں واقعی نواز شریف صاحب کے لیے پریشان کن ہے یہ معاملہ؟ آپ بھی فوج میں رہے ہیں, جس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری, ابھی ایک کمیشن بھی بننے جا رہا ہے جس پہ دیگر سیاسی جماعتیں اس پہ اعتراض کر چکی ہیں, جو ایک جسٹس صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے, جسٹس رضا صاحب ہیں غالباً. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پریشان کن ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے, آئندہ جا کے مزید مشکلات پیدا کرے گا؟ بالکل یہ پریشان کن ہے اور ہونا چاہیے, لیکن وہی بات پھر وہی کورٹس پہ آ جاتی ہے بات. یہ جو آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں تقریباً جتنے بھی جج ہیں ان کی, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ان کی تو صاحبوں کی ایک کی کچھ نہ کچھ کنیکٹیوٹی ہے ابھی موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے. تو یہ کس قسم کا کمیشن ہے؟ تو یہ کسی کو کوئی اعتبار اٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے انہوں نے. سب لوگوں کا خیال ہے سول ملٹری تعلقات دوبارہ جو ہیں اس وقت کافی زیادہ خراب دکھ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے مزید خراب ہوں گے, یا نواز شریف صاحب سچویشن پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے, چونکہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ بھی ڈیو ہے اب؟ دیکھیں آرمی کے ساتھ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں میں آرمی کے ہیلم آف افیئرز میں 1992 سے ہوں, 93 سے, جب میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن DGMO بنا, تو اس وقت سے پھر بعد میں پروموٹ اگر کور کمانڈر بن گیا, اور بھی منگلا 1 کور کا. تو یہ میں ہیلم آف افیئرس پہ رہا ہوں, ساری ڈیسیجن میکنگ میں دیکھتا رہا ہوں اس زمانے سے. ہر چیف کے ساتھ, ایک چیف کے ساتھ ان کی, لیکن جنرل وحید کاکڑ صاحب آئے, ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی. اس سے پہلے جنرل آصف نواز تھے, ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی. جنرل جہانگیر کرامت آ گئے, ان کے ساتھ نہیں بنتی. میں آ گیا, میرے ساتھ نہیں بنی. اب راہیل صاحب آئے, ان کے ساتھ نہیں. تو پرابلم کیا ہے انہیں؟ مجھے تو یہی نہیں سمجھ نہیں ہے. یہ پنگے لیتے ہی مطلب دیکھیں, آرمی از اے ویری ڈسپلنڈ فورس, اپنا کام کرنا چاہتی ہے, اپنے بیرکس میں رہنا چاہتی ہے, کوئی ٹیک اوور نہیں کرنا چاہ رہی. ایک بس ریکوائرمنٹ ہے آرمی کی, اور وہ سب سے پہلے پاکستان.
پاکستان آپ اچھی چلا دیں تو خوش ہے آرمی. وہاں جب آپ نہیں اچھے چلاتے ہیں تو وہاں ڈسکشن ہوتی ہیں, وہاں کور کمانڈر لیکن جو صحیح نہیں چلاتا وہ تو جنرل صاحب جو صحیح نہیں چلاتا 5 سال کے بعد ووٹ سے اس کو عوام رخصت کر دیتے, جیسا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, آپ نے بڑا خود دیکھا. وہ نہیں ہوتا نا. یہ پاکستان کی پالیٹکس دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں, سارے ہم جانتے ہیں جو حکومت ہے وہ جس طریقے سے یہ الیکشنز ہوتے ہیں, جس کے طریقے سے ان کی مینیپولیشن ہو جاتی ہے, تو یہ سارے ہمیں معلوم ہے, کہاں چھپی ہوئی تو نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آرمی کے ماتحت ہونے چاہیے سارے الیکشنز, یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. جب کبھی بھی آرمی کنڈکٹ کرتی ہے, اور آرمی از ویری کیپیبل آف کنڈکٹنگ, مین پاور ہے جی, صحیح ہے, ایک بھی دھاندلی وہ نہیں, مشکل سے کوئی دھاندلی ہوگی اگر آرمی الیکشن کمیشن کا کردار فوج نبھائے یا فوج ان کو اسسٹ کرے. نہیں, الیکشن کمیشن کا کردار نہیں. جو ریٹرننگ آفیسرز وغیرہ ان کے لگتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسرز, وہ آرمی کے ہوں گے نا, وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, آرمی والے کنٹرول کر لیں گے. الیکشن کمیشن اپنا کرے. کیا الیکشن کمیشن آنیسٹ الیکشن نہیں چاہتا, کیا فیئر الیکشن نہیں چاہتا, کیا چاہتا ہے, لیکن وہاں وہ وہی آ جاتے, وہ الیکشن کمیشن میں اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں اٹھا کر, اور وہاں وہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب پوری الیکشن کمیشن کو بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, ریٹرننگ آفیسرز کو بھی وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. سارا 2013 میں انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے سارا کچھ, ٹھیک, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. فوج کی بات ابھی چل رہی تھی جنرل صاحب, تو راحیل شریف صاحب کو توسیع ملنی چاہیے یا نہیں, چونکہ ابھی آنے والے چند دنوں میں فیصلہ ہونا ہے اس چیز کا. ملنی چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ملنی چاہیے, اور ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہونا چاہیے. بالکل, میں نے کئی دفعہ آرمی بطور ادارہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہے وہ مضبوط یا منظم نہیں ہے. پالیسیز ایک ادارہ لے کے نہیں چلتا یا فرد واحد لے کے چلتا ہے؟ نہیں, فرد واحد نہیں لے کر چلتا ہے. آرمی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط ادارہ ہے, اور بہت آرگنائزڈ اس کی ہر چیز ہے, اور ایک سے ایک قابل آفیسر پڑا ہوا ہے. اس میں بالکل نہیں ہے. ہاں, چین آف کمانڈ ہے, نہیں, اس میں کور کمانڈرز اچھے ہیں, سارے اچھے ہیں, لیکن بعض وقت ایک سچویشن دیکھیں, ملک کی صورتحال دیکھیں ایک تو, اور پھر ہیئر از اے چیف, ایک چیف کو دیکھیں آپ, جنرل راحیل کو, انہوں نے ایک پاپولیرٹی گین کر لی ہے عوام میں, فوج میں تو ہے ہی, پورے عوام میں, پورے پاکستان میں, چاہے وہ بلوچستان ہو, سندھ ہو, فرنٹیئر, ایسا آدمی مشکل سے ملتا ہے. تو وہ آ گئے, جب ہو گئی ہیں ان کی پاپولیرٹی, ان کو کنٹینیو کریں پاکستان کے لیے. ناظرین, جب وقت ہوا ایک بریک کا, ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, آپ نے جو کتاب لکھی ان دا لائن آف فائر, اس میں آپ نے یہ لکھا کہ آپ کا تعلق کسی بہت زیادہ امیر گھرانے سے نہیں تھا. تو ابھی آپ کے جو اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں, آف شور اکاؤنٹس, یہ اس میں تفصیلات آ رہی ہیں کہ 2 ارب سے زیادہ آپ کے پاس سے پیسہ پڑا ہے آف شور اکاؤنٹس میں. یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اب یہ میں کیا کہوں کہ یہی ہے, یہی لوگ باتیں اڑاتے ہیں. آف شور اکاؤنٹ نہ میرے ابا جان کا تھا, نہ میرا ہے, نہ میرے دادا کا کبھی رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ میرے کسی بچے کا ہے. یہ جو میڈیا میں اگر کوئی ہو 2 ارب روپے تو وہ لے لے بھائی, وہاں سے لے لو. میرا آف شور اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے, اس کو کلیم کر لو, لے جاؤ. تو کتنے آپ کے پاس, کیا ویلتھ ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میں الیکشن کمیشن میں تو آپ نے جو ڈکلیئر کی ہے وہ آپ نے 645 ملین آپ نے ڈکلیئر کی ہے الیکشن کمیشن میں. میں نے جو کچھ ہے میں نے ڈکلیئر کیا. دیکھیں, بات یہ ہے, میری آنیسٹی ٹیسٹ ہو رہی ہے نا اس میں. 2009 میں میں پاکستان سے گیا ہوں, رائٹ ناؤ. 2009 میں آپ چیک کریں کہ میرا اگر کوئی $1 کا اکاؤنٹ باہر, چاہے آف شور ہو یا آف شور کمپنی ہو یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہو, کہیں پوری دنیا میں $1 کا, وہ میں آپ سے وضاحت لینا چاہوں گا. ایک سیکنڈ, ایک وضاحت, ایک سیکنڈ پوری میں بتا دوں نا. یا پھر میرا کوئی 1 اینٹ برابر گھر کوئی ہو, وہ مجھے بتا دے کوئی. جب یہ نہیں ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں نا بھائی, ورنہ میرے پیسے کہاں ہوتے, کہیں تو ہوتے نا, پوری دنیا میں مجھے بتا دے. جنرل صاحب, یہ جو آپ کے اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں,
میڈیا میں آپ کے اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں خبروں میں، جن میں آپ کو کچھ اکاؤنٹ نمبرز کا بتا بھی دیتا ہوں. AV77777 یہ دبئی بیسڈ ایک ٹریڈنگ کمپنی میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کے ساتھ MMA کے ساتھ، اور اس میں 145 ملین بتائے جا رہے 2011 میں آپ کے تھے. اس کے علاوہ ایک آپ کا ابو دھابی میں یونین نیشنل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ایک آ رہا ہے 4002000304. ایک آپ کا اسی یونین نیشنل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا اور آپ کی بیگم کا 4002000315. اور ایک آپ کا درہم اکاؤنٹ ہے یونین نیشنل بینک میں. اس میں آپ کا یہ جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے 4003006700، جس میں 728 ملین روپے آپ کے پڑے ہوئے درہم کی صورت میں. یہ ہیں آپ کے اکاؤنٹ، ان کا آپ سے تعلق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے، میں نے ایک آپ کو بتا دیا نا اپنے کہ میرے پاس پیسے 2009 میں نہیں تھے نہ اس کے بعد میرے پاس جو پیسے آئے ہیں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے چیک کرے یا میرے سے پوچھے وہ، کیونکہ وہ پاکستان کا ایک دھیلا اس میں نہیں ہے. میں نے اپنی کمائی کی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے پاکستان سے لے کر میں ایک پیسہ بھی نہیں گیا ہوں، کیونکہ میں نے بتا دیا آپ کو. یہ ظاہر ہے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. یہ اکاؤنٹ بہت سے ان میں سے بالکل غلط ہیں، ایبسولوٹ 100% غلط ہے، لیکن میرے اکاؤنٹ ضرور ہے، یہاں ہے. اور یہ میرے بھی ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے، میرا اکاؤنٹ بھی ہے اس میں. لیکن میں اب اس کی ڈیٹیل میں کیوں بتاؤں؟ اور یہ جو فگرز آپ کہہ رہے ہیں یہ سب ہائیلی ایگزیجریٹڈ فگرز ہیں. لیکن میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کہاں سے مجھے پیسہ ملا ہے اور کب ملا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا میں لیکچر سرکٹس پہ رہا ہوں جہاں میری کمائی ایوریج ایک 45 منٹ کے لیکچر پہ $1.5 لاکھ تھا. $1.5 لاکھ 45 منٹ میں کماتا تھا. میں ان جیسا نکمہ نہیں ہوں. میں بولتا تھا، لوگ مجھے سنتے تھے اور مجھے پیسے دیتے تھے. تو یہ میں نے اتنی دفعہ بتایا. اب ہیری واکر ایجنسی ہے، ان سے جا کر چیک کر لیں ذرا میرے لیکچر اور میری کمائی کے بارے میں. فائنلی ایک چھوٹا سا سوال ہے فائنلی آپ سے کہ جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اس سے اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. کوئی ایسا فیصلہ جو آپ نے کیا ہو اپنے اقتدار کے دوران جس پہ آج آپ کو افسوس ہو رہا ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہاں یس، یہ NRO کا فیصلہ دس از دا اونلی ون جس پہ میں سوچتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل اٹ واز اے رانگ ججمنٹ اور غلط میں نے کیا. باقی کچھ چیزیں ہیں جو کر دینی چاہیے تھی جو میں نے نہیں کی. اس کا مجھے بعض وقت میں سوچتا ہوں، جیسے کالا باغ ڈیم ہے، پہلے 3 سال میں بھی میں یہ پاسبل ہوتا کیونکہ میری پاپولیرٹی ہوئی بھی تھی اور میں سوللی انچارج تھا. لیکن یہ 9/11 بیچ میں آ گیا تو اس نے ڈسٹریکٹ کر دیا. تو یہ کچھ دوسرے یہ پروونسز ہیں ہمارے. میرے خیال میں ابھی جو پاکستان کو پرابلم ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ 4 پروونسز ہمارے، ان کو زیادہ پروونسز ہونے چاہیے تاکہ سینٹر مضبوط ہو، فیڈریشن مضبوط ہو اور ایڈمنسٹریشن بیس. 9/11 کی آپ نے بات کی تو کیا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں، امریکہ کے صدر آگے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات آپ نے سنے کہ وہ پاکستان سے متعلق یا مسلمانوں سے متعلق ان کی کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے، تو کیا پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں شفٹ لانا چاہیے؟ نہیں شفٹ دیکھیں وہ تو 9/11 سے آپ کو کیا اس کے لنکیج آپ کر رہے ہیں؟ نہیں امریکہ کی بات کی آپ نے تو مجھے یاد آ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیجیے. اوکے 9/11 سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 9/11 میں جو فیصلہ کیا تھا 100% ٹھیک تھا. ابھی اگر وہی سچویشن دوبارہ آئے میں بالکل وہی فیصلہ ہونا چاہیے. اور کوئی بھی محب وطن، کوئی بھی پاکستان کا جس کو دکھ درد ہو اور جس کی سمجھ ہو، وہ یہی فیصلہ کرے گا جو میں نے کیا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں، دیکھیں یہ بالکل ہمیں دنیا کی سمجھ ہونی چاہیے. دنیا ملٹی پولر ورلڈ ہو رہی ہے جس میں چین، رشیا اور امریکہ پولز بن رہے ہیں، یونی پولر نہیں ہے. اب اس میں ہم نے اپنا گیم کھیلنا ہے ان تینوں کے ساتھ. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، ایک نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں، وہ نئے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ ان کو وہ انینیشیٹڈ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں رہے ہیں. جیسے ہلری تھیں، وہ تو 15 سال سے ایک اسٹیبلشمنٹ میں تھیں، تو وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہوتی ہیں. یہ ایک چینج ایجنٹ آف چینج ہوں گے. ان سے ہم ڈیل کرنا چاہیے صحیح طریقے سے تاکہ ہم اپنا موقف ان کو بتا سکیں. یہ فریش مائنڈ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں آپ.
बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आपने सुनी गुफ्तगू साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जिन्होंने इशारा दिया है कि 2018 के इंतखाबात में वो एक नई सियासी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके कोई जो ऑफ योर अकाउंट्स उनके कोई नहीं है, अगर हैं तो उनसे कोई उसमें पूछने का किसी को कोई हक हासिल नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनरल राहील शरीफ को तोसी हर सूरत में मिलनी चाहिए। आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।